आपकी पेश खिदमत है एक प्रोग्राम संडे विद अस। मेहमान खसूसी चौधरी अब्दुल मजीद साहब, ओनली ऑन AQM न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दोबारा फिर हम हाजिर खिदमत हैं संडे विद अस प्रोग्राम के साथ AQM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे। आज इस प्रोग्राम में हमारे फिर दूसरे नशिस्त में भी मेहमान खसूसी हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जो कि एक समाजी कारकुन हैं और तहफ़्फ़ुज़ अवामी हकूक़ कमेटी के चेयरपर्सन हैं तहसील पिंडी गेम में। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के ज़रिए सदर हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं भी गुफ्तगू होने जा रहे हैं वो है हेल्थ के मुतल्लिक़ मसाइल। आइए हम चौधरी अब्दुल मजीद साहब से इसके हवाले से बहुत डीपली गुफ्तगू करते हैं कि इस तहसील पिंडी गेम में हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड या जो सेहत की सहूलियात हैं, ऐसे कौन कौन से मसाइल हैं, ऐसी कौन कौन सी वो पेचीदगी हैं जो ये पब्लिक तक, इदारों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चौधरी साहब कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं AQM न्यूज़ का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए का मौका फराहम किया और तहफ़्फ़ुज़ अवामी हकूक़ कमेटी क्या करना चाहती है और उसकी क्या क्या लाएअमल है और उसका किस किस शोबे पे नज़र है, ये पैगाम लोगों तक पहुँचाने में आप हमारे मावन बने, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आप जैसा कह रहे थे कि आपको THQ हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे आपकी सजेशन हैं उनके लिए, या बहुत सी ऐसी जो जिस नज़र से आपने उनको देखा है वो क्या हमसे शेयर करेंगे आप कि आपको कैसे, ऐसे कौन से वो मसाइल हैं जो कि हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हल होने के बाद जिनके तअसरात या जिनके असरात आम आवाम तक पहुँच सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने का मौका दिया है और बहुत अहम सवाल किया है। पिंडी गेब तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो कि शायद बहुत पुराना हॉस्पिटल है और माशाल्लाह बहुत बड़ी बिल्डिंग है और तहसील पिंडी गेब की आबादी के बढ़ने के साथ बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें उतनी अचीवमेंट या उतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। लेकिन जो सिस्टम मौजूद है उसमें रहते हुए हम चाहेंगे कि हम अपने महकमा हेल्थ को भी कुछ ऐसी तजावीज़ दें ताकि वो आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात पहुँचा सकें। चौधरी साहब, आप पहली तजवीज़ से आगाज़ करते हैं, ऐसी पहली कौन सी तजवीज़ है जो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर अमल पैरा हो के इदारे को भी मजबूती मिल सकती है और आम आवाम तक भी वो सहूलियात पहुँच सकती है? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि पिंडी गेब तहसील का जो ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है और तहसील भी बहुत पुरानी है, यहाँ पे बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर ही हैं। जैसे आई स्पेशलिस्ट है, यहाँ पे हमारे पास ये सहूलत मुयस्सर नहीं है और इसके लिए हमें बहुत सी टीमें बाहर से मंगवा कर मुख्तलिफ जो होती हैं रज़ाकाराना तौर पे लोग मंगवाते हैं और इलाज के लिए लोगों को ये सहूलत मुयस्सर करते हैं। यही अगर हमारे हॉस्पिटल में हो तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा छोटे मोटे नॉर्मल ऑपरेट के अलावा जैसे खतने हो गए, अपेंडिक्स हो गए या कोई दाने वाने कोड़े पसी जो होते हैं, इनके ऑपरेशन के अलावा कोई मैन ऑपरेशन की सहूलत मुयस्सर नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक ज़िक्र करता चलूँ कि पिंडी गेब के बल्कि हर जगह की मेन मसला होता है कि डिलीवरी का के हवाले से ये एक ऐसा इशू है कि इसमें एक मिनट भी डिले नहीं किया जा सकता और मैं अपने महकमा हेल्थ से ये इल्तिजा और गुजारिश करूँगा कि पिंडी गेब में डिलीवरी सिस्टम को बेहतर और फ़ाल किया जाए और यहाँ पे अगर एक डॉक्टर मौजूद है तो इसे मज़ीद कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी तहसील है और इस तहसील में जितने हमारे गांव के 7 मुल्का हॉस्पिटल हैं जिन्हें BHU कहा जाता है, वहाँ पे भी डिलीवरी की सहूलियात होनी चाहिए ताकि गरीब लोग अपनी इस मुश्किल की घड़ी में उनको ये सहूलत अपने गाँव में मैसर हो। चौधरी साहब, आपने जैसे अभी BHU का जिक्र किया है,
تو کیا آپ کی نظر میں ٹی ایچ کیو سے ہٹ کے یا ٹی ایچ کیو سے ملیکہ جتنے بھی بی ایچ یو ہیں کیا وہ صحیح طور پر ورکنگ نہیں کر رہے ہیں، یا بی ایچ یو میں ایسے کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ نے بی ایچ یو کو مزید ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ سر دیکھیں، بہت دفعہ یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے اور گاؤں کے لوگوں سے بھی رابطہ رہتا ہے، جو ہیلتھ یونٹ گاؤں میں ہیں جو کہ ہمارے ٹی ایچ کیو ساتھ ملیکہ ہیں، وہاں پہ عموماً یہ مسائل رہتے ہیں، کبھی سٹاف نہیں ہے، کبھی سٹاک نہیں ہے، کبھی جناب ڈسپنسری وقت سے پہلے بند ہو جاتی ہے، کبھی ایمرجنسی کی صورت میں وہاں پہ عملہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے ایم ایس پنڈی گیپ سے جو ٹی ایچ کیو میں ہیں، کہ جو جتنے بھی بی ایچ یو یونٹ ہیں گاؤں میں ان کو فعال کیا جائے۔ وہ اور بہت سی ایک اور بات کہ بہت سارے ایسے پی ایچ یو ہیں جہاں پہ اطلاع یہ ہے کہ وہ عدم توجہ کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں، یا صرف وہ کاغذوں میں وہ تو موجود ہیں لیکن شاید اصل صورت میں فعال اور ورکنگ پوزیشن میں نہیں۔ چور صاحب، ان کا حل کیا ہے؟ آپ کی کیا تجویز ہے کہ ان اداروں کو یا ان بی ایچ یو جتنے بھی ہیں ان کو فعال کرنے کے لیے کیا اقدامات ایم ایس صاحب یا ایسے جو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے وہ کیا اقدامات اٹھائیں کہ ان میں بہتری آ سکتی ہے؟ بہت اچھی آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے سر۔ میں یہ تجویز دوں گا اپنے ایم ایس صاحب کو کہ وہ اپنے جتنے بھی متعلقہ گاؤں کے ہیں بی ایچ یو ہیں ان کی میٹنگ کال کریں، یا ویکلی یا منتھلی یا 15 دن کا ایک ہر بی ایچ یو میں ایک یونٹ پہ وزٹ کریں اور وہاں کے مسائل ان سے بھی لیں کہ یہاں آپ کے پاس اس کو فعال رکھنے کے لیے کیا مسائل ہیں، اور ان کو کرنے کے لیے فعال کرنے کے لیے ان کے مسائل حل کرنے میں اپنی پوری جو ہے ایفرٹ کریں، تاکہ ان گاؤں کے لوگوں کو اپنے گھروں کے قریب یہ ہیلتھ کی سہولت میسر ہو سکے۔ چور صاحب، میرے خیال میں جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ اس میں واقعہ مجھے بھی شکایات آئی ہیں کہ عدم و توجہ ہے، تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایم ایس صاحب یا ان کے چیف ویکلی جا کے وہاں پہ ہر پی ایچ یو میں جا کے چیک اپ کریں؟ سر ایم ایس نے وہاں جا کے چیک اپ نہیں کرنا، ایم ایس نے جا کے وہاں اس یونٹ کو فعال کرنا ہے۔ وہاں کا جو ایم او ہے اس کو چاہے ان تمام ایم اوز کی ویکلی یا 10 دن بعد یا 15 دن بعد جیسے وہ میں نے صحیح کر سکیں میٹنگ بلائی جائے، ان کے مسائل بھی سنے جائیں اور ان کو حل کرنے کے لیے ان کی ہیلپ اور مدد کی جائے۔ ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو سٹاک ان کو ضرورت ہے، جو سٹاف ضرورت ہے، وہ ان کو مہیا کی جائے۔ اور ایک میں سمجھوں گا کہ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، جب کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو فرسٹ ایڈ کا بھی یہاں انتظام موجود نہیں ہے، اور خاص کر جو ہمارے یونٹ گاؤں میں وہاں تو عموماً نہیں ہوتا۔ ایکسیڈنٹ کی صورت میں وہاں سے مریض خون میں لت پت، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی زخمی حالت میں یہاں آتا ہے، یہاں بھی اس کو سہولت میسر نہیں ہوتی، یہاں سے پھر اس کو پنڈی ریفر کیا جاتا ہے، تو بہت سارے مریض وہ راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو فرسٹ ایڈ کو بہتر اور فعال کیا جائے، اور میری اس سلسلے میں ایک تجویز ہے اپنے ایم ایس صاحب سے یا ڈی ایچ کیو جو پہ یا اوپر جو ہیلتھ کے جتنے سیکٹری صاحب ان کو، کہ رضاکارانہ طور پر بہت سارے لوگ یہ خدمت بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک ٹریننگ سیشن کیا جائے تاکہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں وہ فرسٹ ایڈ میں اپنے علاقے کے بی ایچ یو میں، پنڈی گیپ ٹی ایچ کیو میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بوقت ضرورت ان کا ریکارڈ رکھا جائے، جب اپنا سٹاف کی کمی ہو، جب ایسا کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ان کو کال کر کے رضاکارانہ طور پہ ہیلپ کے لیے بلا دیا جائے۔ میرے خیال اس سے ایک تو معاشرے میں اویئرنیس آئے گی، لوگوں کو خدمت خلق کا جذبہ ملے گا، اور یہ ایسی ایمرجنسی صورت میں محکمہ ہیلتھ کی بھی بہت بڑی مدد ہوگی۔ چور صاحب، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، یہ بہت ساری ایسی موذی امراض ہیں پہنچے ہوئے، کیا ان کے اویئرنیس کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے خصوصاً میں آپ کو شہر میں کہوں، گاؤں میں تو یہ کم مسائل ہوتے ہیں، یہ مسائل شہر میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ پولیوشن، گندگی، کچرا، اس کی وجہ سے بہت سارے موذی امراض شہر میں پھوٹتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی اویئرنیس کے حوالے سے کبھی کوئی سیشن، کوئی ایسا
کیمپ نہیں لگایا جا سکا کہ لوگوں کو شعور دیا جا سکے. جیسے تیلیسیمیا ہے, یہاں سے بہت سارے بچوں کو ہوگا لیکن پتہ ہی نہیں ہے, بس گولی دے دی, انجیکشن لگا دیا, بخار چیک کر لیا اور یہی مسائل کو بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح ٹی بی ہوگی, بس کھانسی کی دوائی دے دی یا لوگ مجبور ہو کر کھانسی کی دوائی لے کے چلتے رہتے ہیں, وہ موذی مرض زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ڈینگی ہو گیا اور بہت ساری موذی مرائض ہیں. ان کی آگاہی کے لیے باقاعدہ ماہانہ ایک آگاہی مہم کیمپ لگنا چاہیے THQ میں, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کس موذی مرض میں پھنستے جا رہے ہیں اور اس کے بچاؤ کے لیے بر وقت اس کی تدابیر کی جا سکے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے ہم سے یہ شیئر کیا ڈسکشن کے دوران کہ میری ایک تجویز پرائیویٹ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ملحقہ ہو کر ایسا کیا کردار ادا کریں کہ جس کی وجہ سے ایک عام بندے کو اس کی صحت کی سہولت اس کی دہلیز تک پہنچے. سر یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں ہمارے پنڈی گیٹ میں بہت سارے باہر سے ڈاکٹر آ کے یہاں بزنس کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ اس وقت یہاں بہت سارے ویل سیٹلڈ ہیں. یہ سمجھیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہمارے پنڈی گیٹ پہ بہت بڑے بزنس میں ہیں. بہت سارے ڈاکٹر جنہیں میں خود جانتا ہوں کہ خالی ہاتھ یہاں پنڈی گیٹ میں آئے اور یہاں سے اربوں روپے کما کر لے گئے, لیکن اس کے متبادل انہوں نے پنڈی گیٹ شہر کو اپنے بزنس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. میں محکمہ ہیلتھ سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے پرائیویٹ ہاسپٹل پنڈی گیٹ میں چل رہے ہیں ان سب میں ایک ویلفیئر کا یونٹ ہونا چاہیے, جہاں پہ مستحق مریضوں کو, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بوقت ضرورت اپنا علاج اس لیے نہیں کراتے, ان کے پاس افورڈیبل نہیں ہوتے وہ, تو اس ویلفیئر یونٹ میں ان کا علاج کیا جائے تاکہ وہ جو یہاں سے پیسہ جو بزنس لے کے جا رہے ہیں, جو پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں, اس کا کم از کم ہمارے علاقے کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سورس آف انکم کا 1%, 2%, 3% ان پبلک کی ویلفیئر پہ انویسٹ کریں. سر یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے, جو بھی بزنس مین ہوتا ہے وہ ویلفیئر پہ پیسہ لگاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پنڈی گیٹ میں جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل جو ارب پتی ہیں اس وقت, وہ اس سیکٹر پہ کبھی کوئی پیسہ نہیں لگاتے. ایون کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مریض کے پاس اگر پیسے کم ہیں تو وہ مریض کو اس وقت تک نہیں جانے دیتے جب تک وہ اپنا بل پے نہ کر سکے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی اور محکمہ ہیلتھ کو خصوصی طور پہ اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے. اگلے اتوار کو پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئی سوچ کے ساتھ, صرف اور صرف AQM نیوز پر.